नावल मिस्टर राइट, राइटर मनाल सना। किस्त नंबर 28। आई एम सो सॉरी हमज़ा, मैं आसम की तरफ से तुमसे माज़रत करती हूँ। असल में मैं अपने घटिया दोस्तों की वजह से इनको भी आदत पड़ गई है ये सब करने की। तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना, मैं इनके भाई को शिकायत करूँगी इस सब की। उसने बड़ी नरमी से हमज़ा को मुखातिब किया। जैसे तुम कहो सारा। वो सारा के साथ इतनी ही ताबेदारी से पेश आता था। आसम पीछे ताब खाक कर रह गया। चलो सारा, उसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाकर उससे कहा और उसे ले गया। सख्त जहर लगती है मुझे आपकी ये गुंडागर्दी। अजीब इंसान है आप। जो कुछ आप कर रहे हैं ना वासिफ भाई को बताऊंगी। वो झुंझलाते हुए अपने साथ चलते आसम से कह रही थी। हमजा ने भी सुना था जो धमकी उसने दी थी। गाड़ी स्टार्ट करते उसकी नज़र बेसाख्ता हमजा की गाड़ी की तरफ उठी, जो अब भी डीठो की तरह उसी तरफ देख रहा था। और अब की बारीक लम्हे की भी ताकीर किए बिना वो गाड़ी जन से भगा कर ले गया। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? वो चीरकर पूछ बैठी थी। उसका इशारा अपने साथ हमेशा होने वाली ज़बरदस्ती के अलावा अभी वाली मारपीट पर भी था। मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, उसने बड़ी चाहत से जवाब दिया। मुझे लगता है ये आपकी ज़िंदगी का असूल है कि सिर्फ झूठ बोलना है, उसने कुड़ कर कहा। आसम मुस्कुरा कर रह गया। एक नज़र उसे देखा जो गुलाबी जोड़े में बड़ी हसीन लग रही थी। हमरंग दुपट्टा बड़े सलीके से सर पर ओढ़ा हुआ था और उससे उलझने के बाद इस वक्त अपने हाथों में पहनी चूड़ियों से उलझ रही थी। अच्छी लग रही हो, उसने दिल से तारीफ की थी। वो तारीफ पर चौंकी। थैंक्स, बड़े एहसान करने वाले अंदाज में उसने कहा था। वैसे असूलन तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा करना चाहिए था। शरारत से मुस्कुराते उसने एतराज़ किया था। क्यों? वो ना समझी से बोली थी। खुद ही तो अभी तुमने कहा है कि सिर्फ झूठ बोलना मेरी ज़िंदगी का असूल है। इस हिसाब से तुम्हारी तारीफ भी झूठी ही की होगी मैंने। शरारत से बाएं आंख दबाते उसने कहा। समझ आने पर वो पीछोताप खाकर रह गई। यू नो वट, आप सिर्फ झूठे नहीं हैं, बदतमीज़ और चालाक भी हैं, उसने दांत पीसते कहा था। मेरी शान में कहने को और कोई लफ्ज़ रह तो नहीं गया? आसम ने बड़ी ताबेदारी से पूछा। जी बहुत कुछ रहता है जिसे सुनकर लाजमन आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन मेरा आज आपसे सर खपाने का कोई मूड नहीं है, उसने जैसे आसम पर एहसान किया था। ओ शुक्र है, अल्लाह हमेशा तुम्हें ऐसे ही मूड में रखे, आमीन, उसने उसे सुनाने को बाकायदा ऊंची आवाज़ में कहा। उसके तिपाने पर वो अंदर तक जलसी थी, मगर जाहिर किए बगैर खिड़की से बाहर गुजरते मनासर देखने लगी। उसका मूड पहले कम ख़राब था, अब आसम के साथ आने पर ज़्यादा हो गया था। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि उसके दोस्तों की बदतमीज़ी का ख्याल निकल गया था। कुछ देर मज़ीद ड्राइवर के बाद उसने एक जगह गाड़ी आहिस्ता कर ली थी। कुछ खाओ पियोगी? उसने खासे दोस्ताना अंदाज में पूछा। नो थैंक्स, नाक चिढ़ाते उसने खटाक से इनकार किया था। बात बात पर थैंक्स कर रही हो, लगता है आज मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, शरारत से बाएं आंख दबाते उसने कहा। वो पीछे थाप कर रह गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आ जाओ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी पार्क करते उसने कहा और निकल गया। सारा भी बाहर निकली। दरवाज़ा बंद किया तो दुपट्टा उसी में फंस गया, जबकि गाड़ी लाग हो चुकी थी। उसने दुपट्टा खींचने की कोशिश की मगर नाकाम रही थी। आसम को देखा तो वो बगैर पीछे देखे बड़े मंगल अंदाज में आगे चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसे अकेले चलने का एहसास हुआ तो हैरत से पलटा। क्या हुआ? आओ भी। उसे वहीं गाड़ी के पास खड़े देखकर वो काफ़ी आगे से वापस आया था। साथ ले ही आए हैं तो कुछ खबर भी रख लें। आगे ही आगे चले जा रहे हैं, बंदा पीछे मुड़कर किसी मुसीबत ज़दा को भी देख लेता है। माथे पर अनगिनत शिकत लाए उसने चिढ़कर कहा। मुसीबत ज़दा कहाँ हो तुम, तो आतिश ज़दा लगती हो, हर वक्त जली और बुनी रही। उसका मूड सिर्फ उसे सताने का था। वो ज़बरदस्त भड़क गई थी। माइंड यू मास्टर, उंगली उठाकर दांत पीसते वो गड़ाई। नेवर माइंड माई लेडी, उसके पुरसुकून चेहरे पर तपा देने वाली मुस्कुराहट थी और इस दफ़ा वो वाकई जल बुन कर रह गई थी। उफ, उसके साथ बहस करने पर वो खुद को कोस कर रह गई कि इस इंसान के साथ वो कभी जीत नहीं सकती थी। दुपट्टा दरवाजे में फंस गया है मेरा, निकाले इसे, उसने खुद को नॉर्मल करते उसे बताया। आसम तासुब से सर हिला कर रह गया। इस लड़की से कभी सीधा काम नहीं हो सकता था। उसने गाड़ी खोलकर उसका दुपट्टा आज़ाद करवाया और फिर दोनों एक साथ आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुए थे। सारा ने बड़े शौक से आइसक्रीम खाई थी। आसम के लिए यही बहुत था। 11 बजने में अब भी कुछ वक्त था, तो वापसी पर वो सीधा हॉस्टल जाने की बजाय उसे कुछ देर के लिए करीबी पार्क में ले आया था। उसने पार्क में जाने से साफ इनकार कर दिया था। आसम कंधे उचका गया।
وہ وہیں پارک کے سامنے گاڑی روک کر باہر نکل گیا تھا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، آسمان پر بھی بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا نے موسم کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ سارا بھی باہر نکل آئی تھی۔ گاڑی کے بورڈ سے ٹیک لگائے وہ منہ میں سگریٹ دبائے کھڑا تھا، جبکہ ہاتھ میں لائٹر تھا جس کا شعلہ سگریٹ کو بس جلانے والا تھا۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ سگریٹ لگانے لگا ہوں۔ سگریٹ جلاتے اس نے بھرپور لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ اچھا سمجھ گیا۔ اس کی شرارت رگ ایک دم پھرکی اور اس نے منہ سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم نے کہا تھا آج تمہارا موڈ اچھا ہے تو یہ لو تم بھی سوٹا لگا لو۔ وٹ دا ہیل! درشٹی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ سگریٹ آسم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ وہ دبا دبا چلائی تھیں۔ آپ کے آوارہ دوستوں کی طرح آپ کے دماغ میں بھی شیطانیت ہی بڑی ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ دیر پہلے والی اس کے دوستوں کی حرکت گھومنے لگی تھی۔ پھینکے اسے ابھی کے ابھی پھینکے۔ اس نے جپٹ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر لیا اور کچھ دور اچھال دیا۔ آسم تو اس کے شدید رد عمل پر حیران رہ گیا تھا۔ میں بس مذاق کر رہا تھا سارا، اس نے بے بسی سے کہا۔ یہ مذاق تھا؟ تو پھر تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یونی میں آپ کے دوستوں نے جو کیا وہ بھی مذاق تھا۔ وہ چلائی تھی۔ آسم کو زبردست چپ لگی۔ میں واقعی مذاق کر رہا تھا سارا، تم ذرا بات پر اوور ریئیکٹ کیوں کرتی ہو؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ آپ کے لیے ہر چیز ہی مذاق ہے۔ میں ایسے شخص کو اپنے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر سکتی جس کی کمپنی انتہائی گھٹیا اور تھرڈ کلاس ہو، جسے اپنے اچھے برے کی پہچان نہ ہو اور جس کے لیے دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی مذاق ہو۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ بغیر کوئی لحاظ کیے بولتی چلی گئی تھی۔ آسم سے اپنی ذرا سی شرارت پر اس کی اتنی بدتمیزی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے اگر مجھے یہاں نہ پھنسایا ہوتا تو میں آپ کی اور آپ کے دوستوں کی بدتمیزیوں کو کبھی برداشت نہ کرتی۔ یہ بولتے ہوئے وہ رونے کے قریب تھی۔ آسم سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ ہر وقت دون زبردستی اور بدتمیزی، اس کے علاوہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو۔ اس نے بد لحاظی سے کہا اور جہاں آسم کی بس ہو گئی تھی وہ اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوششیں کر رہا تھا اور وہ تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس پر چڑھائی کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ہمدردی اس کے گلے ڈال رہی تھی۔ آج اس کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ سارا کبھی تو اس کی محبت پر یقین کرے گی، کبھی تو اس پر یقین کرے گی۔ یہ خیالات آج اس کا مذاق اڑاتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے جبرے کستے مٹھیاں بینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارا کو اتنی بدتمیزی پر اچھا سبق سکھاتا۔ اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے درستی سے اس کا بازو پکڑا اور جا کر اسے فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا۔ گاڑی اس نے لاک کر دی تھی۔ سارا نے جب اسے ڈرائیونگ سیٹ پر آنے کی بجائے باہر چکر لگاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی تھی۔ جانے اب وہ کیا کرنے لگا تھا۔ اس نے اسے موبائل کی فلیش لائٹ چلا کر سڑک پر کچھ تلاش کرتے دیکھا۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دور گرا اپنا لائٹر اور سگریٹ کی ڈبیاں اٹھا کر وہ پارک کے باہر لگے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اور اس تیز ہوا میں وہ اسے لائٹر کے جلے بجھتے شعلے سے سگریٹ سلگاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں مگن سا بیٹھ گیا تھا، شاید سگریٹ سے اپنا غصہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ پیٹنا شروع کیا مگر آسم نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تھک ہار کر وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ انتظار طویل ہو گیا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ جلا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ ڈیش بورڈ پر رکھے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور وقت دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ 11:15 ہو رہے تھے۔ اسے وقت پر ہاسپٹل پہنچنا تھا، ورنہ وہ وہاں کیا جواب دیتی؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں نیر بہانے لگی تھیں۔ باہر موسم خراب ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے آسم کے نمبر پر کال ملائی۔ ونڈ سکرین سے وہ سامنے بینچ پر بیٹھے آسم کو دیکھ سکتی تھی۔ کال آنے پر اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور پھر دوسری نظر سارا پر ڈال کر چہرہ پھیر گیا۔ 3-4 دفعہ کال چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ سارا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ غریب پر 11 کا ہنسا بس آنے ہی والا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر دروازہ بجانا شروع کیا مگر وہ بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران بارش بھی شروع ہو گئی۔ سارا کے لیے یہ خوفزدہ صورتحال تھی۔ ایسے موسم میں اس کا وقت پر ہاسٹل نہ پہنچنا، جبکہ ایسا موسم دیکھ کر دوسری لڑکیاں وقت سے پہلے ہاسٹل پہنچ گئی ہوں گی، اور کچھ اس کے بس میں نہیں تھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بینچ پر بیٹھا آسم لاپرواہی سے جل تھل ایک کرتی بارش میں بھیگ رہا تھا اور یہاں سارا کی آنکھیں جل تھل ہو رہی تھی۔ دونوں ٹانگیں سیٹ پر سیٹ کیے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ بجلی کی سی تیزی سے سیدھی ہوئی اور اس بری طرح بھیگے وجود کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ ''کیا ہوا؟ کیا 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 ہوا
دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ 12 سے اوپر وقت ہو گیا ہے اور آپ کی وجہ سے اب ہاسٹل میں انٹری، جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ وہ اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں چلایا تھا۔ سارا سہم کر خاموش ہو گئی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سمجھایا ہے کہ میں یہاں اکیلا موجود ہوں، اس لیے اب اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس پہ گاڑے بے حد سخت اور سرد انداز میں کہا۔ سارا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ سارا بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ ہاسٹل تک کا راستہ طے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کیونکہ اس نے اتنی تیز برستی بارش میں بھی گاڑی کی رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ گاڑی ہاسٹل کے سامنے رکی تو وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وارڈن کو اتنی دیر سے لوٹنے کا جواب دینا، گھر شکایت چلے جانا، ہاسٹل میں اپنے نام کا یہ قصہ مشہور ہوتے سوچنا اور جانے کیا کیا خدشات تھے کہ وہ اب وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اسے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ چلو نکلو گاڑی سے، جلدی کرو، عاصم نے درستی سے کہا۔ سارا کو یقین تھا کہ عنقریب وہ اس کو دھکے مار کر نکال باہر کرے گا اور اسے یہی تنہا چھوڑے گا، گاڑی بگا لے جائے گا۔ گاڑی سے اترنا تو دور، وہ گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی۔ بے بسی اور خوف کے زیر اثر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غصے کی ایک شدید لہر اٹھی اور عاصم کا دماغ گھما گئی۔ شدید غصے میں اس نے ایک زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا جبکہ وہ گاڑی سے اتر گیا تھا۔ دروازہ اس زور سے بند ہوا کہ اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ تھا اور چند لمحوں بعد اسے اپنی طرف کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکالے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اسے وہیں چھوڑنے کے بجائے وہ اسے اپنے ساتھ لیے لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوا۔ سارا اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتی چلی آ رہی تھی، آنکھیں اب بھی مسلسل بہہ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، وارڈن پوچھے تو کہہ دینا اس کی غیر حاضری کا جواب عاصم زوار سے ڈین کے آفس میں آ کر مانگ لے۔ چوکیدار کے پاس اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بڑے روب سے بولا، آپ ٹھیک ہو عاصم بھائی؟ وہ تو عاصم کو دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ سرخ چہرہ، خون ہوتی آنکھیں اور بھیگا وجود، اس کے لیے عاصم کی یہ حالت ناقابل یقین تھی۔ سارا وہیں کھڑی تھی جب بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہلتی وارڈن باتوں کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ وہ سارا کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عریشہ اور سمن سے سختی سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ سارا کو عاصم لے کر گیا تھا جبکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وارڈن ہر درجہ پریشان تھی لیکن اس نے کسی بھی ہیڈ کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ عاصم کے سورسی سے وہ سخت خوفزدہ تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، اسے لے جاؤ جلدی، مجھے ابھی لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ اسے جواب دے رہا تھا اور وارڈن کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سارا کی رو رو کر سوجی آنکھیں دیکھ کر وارڈن کو دھڑکا سا لگا۔ سارا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کا اتنی نرمی سے اور ڈر کر پوچھنا عاصم کو تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا میم، جیسے لے کر گیا تھا ویسے ہی واپس لایا ہوں، اس نے وارڈن کی سوچ پڑھ کر بڑی بیزاری سے جواب دیا تھا۔ سارا پر شرمندگی سے گڑوں پانی پڑا تھا۔ وارڈن نے ایک تیز نظر عاصم پر ڈالی۔ میں ابھی کوئی ہنگامہ افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے وقت پر لاہور پہنچنا ہے، وارڈن کی تیز نظر کے جواب میں اس نے فوراً کہا تھا۔ اب خاموشی سے اپنے روم میں چلی جائیں سارا، وارڈن نے عاصم کی بجائے سارا کو مخاطب کیا جو ایک بھیگی نظر عاصم پر ڈال کر اندر چلی گئی تھی۔ تم اب حد سے بڑھ رہے ہو، وارڈن نے اس کے لاپرواہ بھیگے وجود کو دیکھ کر سختی سے کہا۔ جواباً کچھ بھی کہے بغیر عاصم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے موبائل نکالا اور ایک سائٹ پر ہو گیا۔ وارڈن کا رنگ ایک پل کو بدلا تھا، پھر اس نے خود کو نارمل کیا۔ وہ ڈین کو ساری بات بتا رہا تھا اور اسے وارڈن سے سفارش کرنے کا کہہ رہا تھا۔ چوکیدار سہیل ٹکر ٹکر اس منظر کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ موبائل وارڈن کے پاس لے آیا۔ اس نے موبائل لے کر ابھی صرف ہیلو ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے اسپیکر پر ڈین کی سخت بیزار آواز سنائی دی تھی۔ جانے دے میزوبیا، خیر ہے، بچہ ہے، مجھے امید ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو وہ لڑکی اس کی کزن ہے، دونوں خود ہی مل کر حل کر لیں گے اپنا مسئلہ۔ وارڈن کو ڈین کی اس بےہودگی پر سخت غصہ آیا۔ اگر انہی لوگوں کی وجہ سے وہ سختی سے کام کرتی تھی تو کبھی کبھی موقع آنے پر انہی لوگوں کی وجہ سے بڑے معاملات بھی انہیں خاموش ہونا پڑنا تھا، جیسے وہ ابھی ہو گئی تھی۔ اوکے سر، کہہ کر اس نے فون عاصم کی طرف بڑھایا اور تیز نظر اس پر ڈال کر واک آؤٹ کر گئی۔ عاصم بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ چونکا تو سہیل کی آواز پر تھا جو اسے بڑا ہمدردانہ مشورہ دے رہا تھا۔ اتنی رات کو مت جاؤ لاہور، موسم بھی خراب ہے، بلاج بائی کی طرف چلے جاؤ۔ نہیں یار، گھر جانا ضروری ہے ورنہ بائی سے ڈانٹ پڑے گی۔ اسے رہ رہ کر واصف کا خیال آ رہا تھا جو اسے ہمیشہ رات کو دیر آنے سے ڈانٹتا تھا، اور آج تو خاصی دیر ہو گئی تھی۔ گھر تو اسے رات کے اس وقت بھی ہر حال میں پہنچنا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔
اسلام آباد میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں تیمور لوگوں سے ہاتھا پائی کے بعد کچھ دیر کے لیے کمپیوٹر شاپ چلا گیا تھا۔ اعظم سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ کافی دیر سے گھر لوٹا تو ریجا کو کچھ دن پہلے کی طرح صوفے پر سوتے پایا۔ آخری دفعہ جب اس نے سارا کی اور اس کی باتیں سنی تھی تبھی اس کے دل میں ریجا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود سے بھی نظریں چراتا رہتا تھا۔ ریجا، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ تشویش سے اس کی طرف بڑھا اور شانہ ہلاتے اسے جگایا۔ وہ فوراً جاگ گئی تھی۔ اب تک صبح نہیں ہوئی؟ نیند میں بولتے ہوئے اس کی نظر رات کے 1:45 بجاتی گھڑی پر پڑی تو سویا ہوا دماغ بڑی تیزی سے جاگا تھا۔ پاس بلاج کھڑا تھا۔ اسے اپنے یہاں سونے کی وجہ یاد آئی تو وہ فوراً ہڑبڑا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارا کھانا لگا دیتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ جلدی جلدی میں دوپٹہ لیتے وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگی تھی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے کچھ کھانا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ رک گئی تھی۔ انگلیاں مسلتے وہ پلٹی تو بلاج کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بلاج جانتا تھا نیند سے اٹھائے جانے پر وہ ہمیشہ یوں ہی غائب دماغ ہوتی تھی، مگر آج اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ بوکھلائی سی کیوں لگ رہی ہو؟ اس نے ریجا کے مقابل آتے پوچھا۔ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، میں بھی چلتی ہوں، وہ بوکھلائی سی بولی اور بلاج کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے گڑبڑا کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ تمہارا کمرہ ساتھ والا ہے؟ وہ مشال کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، دروازہ بند تھا۔ اسے وہیں کھڑے انگلیاں مسلتے دیکھ کر بلاج نے کہا۔ وہ سست قدموں سے اپنے کمرے کے باہر رک گئی۔ اس کا بھی دروازہ بند تھا، پر وہ مڑ کر بلاج کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی پشت پر وہ بلاج کی نگاہوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ رک کیوں گئی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ مجھے یاد آیا کچن میں کافی برتن دھلنے کے لیے پڑے ہیں۔ اسے بالکل صحیح وقت پر یاد آیا تھا۔ شکر ادا کرتے وہ وہاں سے ہٹی اور تیزی سے بلاج کے پاس سے گزر کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ یہ کوئی وقت ہے برتن دھونے کا؟ بلاج اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ سچ تو یہ تھا اسے ریجا کے رنگ اڑے تاثرات نے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ خالہ کہا کرتی تھی رات کے وقت برتن وغیرہ دھو کر سونا چاہیے ورنہ شیاطین ان برتنوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے گردن گھما کر بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ اسے یاد تھا کہ خالہ نے کبھی ایسا کچھ کہا ضرور تھا اور اب اس نے اسے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا تھا۔ خالی برتنوں سے کھاتے ہیں؟ سیریسلی ریجا؟ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے ریجا سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ ریجا اس کی مذاق اڑاتی مسکراہٹ پر شرمندہ سی رخ موڑے کھڑی ہو گئی۔ امی نے انتہائی بچگانہ باتیں تمہیں ہی کیوں بتائی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے تیز آواز میں بڑبڑائے۔ ریجا جو اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے کیبنٹ سے کافی کا سامان نکالتے دیکھ کر بے چین ہوئی۔ کیا ہوا؟ اب دھو کیوں نہیں رہی برتن؟ بلاج نے اسے رکے دیکھ کر عام سے انداز میں پوچھا۔ حالانکہ ریجا کا اسے ان حیران پریشان نظروں سے دیکھنا بلاج کو ٹھیک ٹھاک تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ لاؤ میں کافی بنا دوں، میں ویسے بھی فری ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر کافی کا جار اسے لینا چاہا۔ رات کے 1 بجے وہ اسے اپنے فری ہونے کا بتا کر اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ بلاج نے بے ساختہ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ریجا کے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ فری ہونے سے میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے نیند بھی نہیں آئی ابھی۔ وہ نظریں چراتے وہ مشکل منمنائی تھی۔ بلاج نے بڑی باریک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ شاید کچھ کہانی وہ سمجھ گیا تھا۔ بڑی شرافت سے اس نے پیچھے کیا جار ریجا کو تھما دیا تھا، یعنی وہ اسے کافی بنانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ ریجا کے چہرے پر ڈیر و اطمینان اترتے دیکھ سکتا تھا، جس پر اسے صرف تشویش ہی ہوئی تھی۔ وہ کچھ سوچتا فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ فریش سا واپس آیا تو کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ ریجا نے اس کی کافی اسے تھمائی تو وہ کافی لے جانے کی بجائے وہی ڈائننگ میز کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کافی پیتے وہ ترچھی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو چندرا جانے والی پلیٹیں دھونے لگی تھی۔ برتن ختم ہو چکے تھے، جبکہ وہ اب بھی سنک کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ یہ تم پی لو، بلاج نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ بلاج پاس ہی کھڑا اسے کافی کا مگ پکڑا رہا تھا، جس میں ابھی بھی تھوڑی کافی باقی تھی۔ ریجا نے خاموشی سے تھام لی اور وہیں کھڑے کھڑے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے بلاج کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کار کافی ختم ہو گئی، مگر وہ نہیں گیا تھا، بلکہ سینے پر بازو لپیٹے یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ریجا اس کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بلاج کے یوں دیکھنے کا کیا مقصد تھا۔ چلو اب ٹائم ہو گیا ہے، اپنے روم میں جاؤ، بلاج نے جانے کا کہا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ یہ اس نے خالی مگ بلاج کو دکھایا، جس کا مطلب وہ فوراً سمجھ گیا تھا۔
او ہاں، یہ آخری مگ رہ گیا ہے، اسے بھی لو، کہیں ایسا نہ ہو شیاطین رات بھر اس میں کافی انجوائے کرتے رہیں۔ مسکراہٹ دباتے اس نے کہا تھا۔ ریجا اس کی شرط پر کچھ نہیں کہہ سکی تھی، بلکہ ٹینشن کی وجہ سے آج تو وہ اس کے اس الگ سے انداز پر بھی غور نہیں کر سکی تھی۔ چند سیکنڈ میں وہ مگ بھی دھل چکا تھا۔ ریجا کی فکر میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ جانتی تھی وہ ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ اب وہ پیچھے سے بولا۔ ریجا پلٹی تھی، وہ بڑی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسٹینڈ سے صاف برتن اتار کر انہیں دھونے لگو کہ کسی طرح میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس نے متانت سے کہا، یعنی وہ جان گیا تھا کہ ریجا اسے یہاں سے بیچنا چاہ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی مگر خاموش رہی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، جبکہ بلاج اس کے یوں خاموشی سے ہتھیار ڈال دینے پر تھکی ہوئی سانس خارج کرتا اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ تم مجھے پہلے ہی بتا سکتی تھی ریجا کہ تمہارا ویم لاک ہے، اس نے تھکے سے انداز میں کہا۔ ریجا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یعنی وہ اسے یہاں سے بیچنے کی وجہ بھی جان چکا تھا۔ ریجا کیسے بھول گئی کہ گزشتہ 3 سالوں میں وہ کسی جاسوس کی طرح بہت تیز ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم یقین نہیں کرتے پر سچ میں یہ میشی کی حرکت ہے۔ وہ میرا روم لاک کر کے ڈپلیکیٹ کیز بھی اپنے روم میں لے گئی ہے اور اپنا روم اندر سے بند کر دیا ہے۔ اب تک تو وہ گہری نیند سو گئی ہوگی، اس نے بڑائی آواز میں بتایا۔ مشال نے بائی بابی کو جوڑے کے لیے یہ نیا کام کر ڈالا تھا۔ اس دن امید لگ جانے کے بعد بھی جب وہ اگلی صبح پرانے معمول پر آ گئے تو مشال کو سخت برا لگا تھا، تبھی آج اس نے یہ حرکت کر دی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شام سے اسے مانگتی رہی پر اس نے نہیں دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بلاج ہمیشہ کی طرح اس سب کا قصوروار اسی کو ٹھہرائے گا، تبھی پوری طرح یقین دلانے لگی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ کا عجیب سا تاثر ابھرا جسے اس نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ریجا کو لگا اسے اس کی بات پر یقین نہیں تھا، سبکی کے احساس سے وہ بری طرح گھائل ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم یقین نہیں کرو گے، تمہیں لگا گا کہ مجھے لگا کہ ایک دن میں روم میں سو کر تم نے اب ہر روز کے نیا بہانہ تلاش کر لیا ہے۔ بلاج نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ اس کے بے تاثر چہرے اور بات نے ریجا پر گرو پانی ڈالا۔ وہ رہانسی ہو گئی تھی۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ میں نے میشی کو بہت روکا پر وہ بھی تو تمہاری ہی بہن ہے، تمہاری طرح ضدی ہے، اپنی کر کے ہی رہتی ہے۔ اچھا؟ بلاج کا اچھا کچھ طنزیہ تھا۔ ریجا کی شرمندگی میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا میری بہن تم پر جا رہی ہے، ضدی تو تم جیسی ہے، اس نے کہا تو وہ رونا بولے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کا انداز عام سا تھا، ریجا کے لیے یہ سب کسی معجزے کی طرح تھا۔ آ جاؤ، میرے روم میں بہت جگہ ہے سونے کی، میں صبح میشی کو سمجھا دوں گا کہ آئندہ ایسا نہ کرے، اس نے نرمی سے کہا جیسے 3 سال پہلے اس سے بات کیا کرتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ میں یہاں صوفے پر کمفرٹیبل ہوں، تم جاؤ، میں اکثر یہاں سوتی رہتی ہوں۔ اب جب وہ یہاں سونے کی وجہ جان چکا تھا تو وہ اسے یہی کہہ سکتی تھی۔ بلا وجہ غیر آرام دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریجا، اس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ پر میں ٹھیک ہوں، وہ اب بھی بضد تھی۔ فال گارڈ سے یار بند بھی کر دو یہ بحث اب، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، میں بھی تھکا ہوا آیا ہوں۔ وہ باقی تھکا تھا تبھی چڑ گیا تھا۔ ریجا کو خاموش ہونا پڑا، اب وہ اس کے چلنے کا منتظر کھڑا تھا۔ ریجا کو مجبوراً جانا پڑا، اس کے پیچھے وہ بھی لاؤنج کی بتیاں بجھاتے کمرے میں آیا۔ یہ کیا ہے؟ کب ہوا؟ کس نے کیا؟ میں نے ابھی شام میں تو صفائی کی تھی۔ کاؤچ پر پھیلا پھلاوا دے کر وہ صدمے سے بولی کہ اس کا ارادہ کاؤچ پہ سونے کا تھا۔ ایکسٹرا ایسیڈیز اور بکس ہیں، میں نے نکالی ہیں الماریوں سے، اور بھی نکالنی ہے جب تم برتنوں کو شیاطین کے شر سے بچا رہی تھی۔ اور کوئی سوال؟ اس نے بڑے تحمل سے تفصیلاً جواب دیتے آخر میں سوالیہ نظریں اس پر ڈالی۔ ریجا نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر بے بسی سے بیڈ کو دیکھنے لگی۔ بہت بڑا بیڈ ہے ریجا، ہم آسانی سے سو سکتے ہیں۔ وہ اب بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا جبکہ ریجا اس کے باوجود بھی پس پیش میں مبتلا تھی۔ ویسے اتنی بھی کیا فکر، شوہر ہوں تمہارا، بیوی ہو تم میری، بلاج نے تنگ آ کر کہا۔ اسے ریجا کی اندیشوں سے گڑی یہ کیفیت بری لگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ 3 سال مسلسل میری ذات کی نفی کرنے کے بعد اب تم یہ باتیں کرتے اچھے لگو گے؟ ہر فکر بلائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے تلخ ہونے میں، اس کی ایک بات سے جانے کتنے خسارے یاد آ گئے تھے۔ بلاج جواباً کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ریجا نے خاموشی سے بیڈ کی بائیں سائڈ سنبھال لی تھی۔ اس نے لیمپ جلانے کے بعد لائٹ بند کی اور بیڈ کی دائیں طرف آ کر بیٹھا تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ ہاں سیم، عاصم کی کال تھی، وہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچا تھا۔ سارا کے رویے پر اس کا جتنا دل دکھا یہ بس وہی جانتا تھا، مگر اس کے دوستوں نے کیا کیا یہ بھی جاننا ضروری تھا۔ یار ٹونی کے دماغ کو تو اچھے سے جانتا ہے نا، اسے اب سارا سے مسئلہ ہی رہنا ہے، کیونکہ ایک تو سارا سے وہ تیری وجہ سے چڑھنے لگا ہے،
دوسرا سارا نے جو اس رات جرأت کی وہ اسے اب تک ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ سارا کی اس کا گریبان پکڑنے والی حرکت کا حوالہ دے رہا تھا۔ ریجا سن رہی تھی اور سارا کے نام پر اس کا دل بڑے ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ ہاں مجھے اس کا بھی اندازہ ہے جو اس سب کو ہوا دے رہا ہے اس کی شروع سے ہی سارا پر اچھی نظر نہیں ہے۔ وہ بلاچ کی یک طرفہ گفتگو سے ہی معاملے کی نوعیت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ یار تو بس دفعہ قارن ہے، جب ہمیں ان کی نیچر کا پتہ ہے تو پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج جو کی ناک توڑی ہے اور ٹونی سے بھی کافی منہ ماری ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سدھر جائیں گے۔ جو بھی ہو ہے تو وہ دوست ہی ہمارے۔ پچھلی دفعہ بھی تو تیرے کہنے پر اس نے سارا کے خلاف شروع کی کارروائی ختم کر دی تھی۔ بلاج ان کے خلاف بھی تھا اور ان کی حمایت بھی کر رہا تھا۔ ریجا کو یہ ایک جیسے لوگوں کے لیے اس کے متضاد رویے بالکل نہیں بائے تھے۔ چل ٹھیک ہے۔ اعظم کی کچھ باتیں سن کر وہ کال رکھ چکا تھا۔ لیٹنے سے پہلے وہ لیمپ بند کرنے لگا تھا کہ خاموشی میں ریجا کی آواز گونجی، اتنی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یوں تو تم کہتے ہو لڑکیوں کی زیادہ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، پر میرا اب یہ خیال ہے کہ لڑکوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نیم اندھیرے میں وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ تاریک چہرے کو یکتک ہو رہی تھی۔ سارا مجھے بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کی کمپنی اچھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اعظم کے سب دوست آوارہ اور برے ہیں۔ اس کا انداز سرسری نہیں تھا۔ شاید پہلی دفعہ وہ اس کی کسی ذاتی بات پر اعتراض اٹھا رہی تھی۔ سارا کی نظر میں ان کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے، ورنہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس کی تعصب زدہ آواز سنتے بلاج نے سرسری سے انداز میں کہا، وہ کہتی ہے ان کو دیکھ کر کراہیت آتی ہے، خاص طور پر وہ اس ٹونی کو اور جوجو کا کہہ رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ گردن موڑ کر بلاج کی طرف دیکھتے کہا، سیم ٹھیک کہتا ہے، سارا کو ہر بات بڑھا چڑھا کر کرنے کی عادت ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا۔ ریجا نے افسوس سے اس کی بات سنی تھی۔ لڑکیوں کا تجزیہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اس نے جتایا تھا۔ او اچھا، تمہارا اور ایمی کا تو 100% غلط تھا۔ محبوب عالم کی دفعہ دانت پیستے وہ فوراً بولا تھا۔ بالآخر ان کی زندگی کی سب سے بڑی پھانس پھر سے ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ان کے بیچ کبھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا تلخ ماضی کبھی بھی ان کے بیچ کچھ ٹھیک ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، دیکھا ہوتا تو ضرور جان لیتی۔ اس نے سرد آہ بھری۔ بودا جواز ناپائیدار دلائل۔ بلاج نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ ماضی کا وہ قصہ جیسے ان کی ساری زندگی کی خوشیاں، سکھ، چین سب چھین چکا تھا۔ خیر مجھے اس پر بات نہیں کرنی، سو جاؤ تم۔ اس نے پہلی دفعہ اس موضوع کو بغیر ریجا کو برا بلا کہے ختم کر دیا۔ ریجا بھی کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس موضوع کے بعد نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ یہی حال بلاج کا بھی تھا۔ زیادہ دیر وہ خود پر ضبط نہ کر سکا تو سائیڈ میں سے سگریٹ اٹھا کر ہونٹوں میں دبا لی۔ ریجا کی نگاہ اس وقت متوجہ ہوئی جب وہ لائٹر سے سگریٹ جلانے لگا تھا۔ اگر میری نیند کی اتنی ہی فکر ہے تو اسے مت جلانا بلاج، اس نے کہا۔ بلاج نظر انداز کی سگریٹ جلا چکا تھا۔ پلیز بلاج، میں سونا چاہتی ہوں، ساری رات خود پر سانس تنگ نہیں کرنا چاہتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ بلاج اس کی بات ماننا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے کمرے میں آنے پر زبردستی اسی نے کی تھی، تبھی رک گیا۔ اس نے سگریٹ پیروں تلے مسل دی، ہاتھ بڑھا کر لیمپ بند کیا اور لیٹ گیا۔ ان برے لڑکوں سے دوستی چھوڑ دو بلاج، مجھے ان کے بارے میں کبھی گمان اچھا نہیں آیا۔ اپنے پہلو میں لیٹے وجود سے اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی۔ کبھی کبھی برے لوگوں سے بھی ربابت رکھنی چاہیے، کیونکہ برے وقت میں برے لوگ ہی کام آتے ہیں۔ بلاج نے تکلیف دہ سانس بھرتے کہا۔ ریجا اس کی غلط بات پر افسردہ ہوئی۔ تمہارے تو سارے خیالات بدل چکے ہیں، سوچ بدل چکی ہے، تم سوچ کی بات کر رہی ہو؟ وہ اندھیرے میں اس کا چہرہ کھوجتے پوچھ رہا تھا۔ میری تو پوری زندگی بدل گئی ہے، جسے میں زندگی کہتا تھا، جو میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ تھی، وہ بھی بدل گئی، سب بدل گیا۔ وہ جانے کس روح میں بول گیا تھا۔ ریجا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں جسے سب سے اہم سمجھتا تھا اس نے مجھے کسی قابل نہیں سمجھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ ریجا کو لگا جیسے وہ ابھی رونے لگا۔ بلاج میں وہ رہان سی ہوئی تھی۔ بلاج کو دکھی دیکھنا اس کی آتی جاتی سانسوں پر گراں گزر رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ ہمیشہ کی طرح اسے لڑتا جھگڑتا، اسے برا بھلا کہتا، مگر اس کی یہ تکلیف ریجا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ریجا، تم نے ہمیشہ ہمارے درمیان دوسروں کو رکھا جنہیں ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کو مجھ سے اہم رکھا ریجا، وہ تڑپ کر کہہ رہا تھا۔ آج برسوں بعد وہ کوئی گلہ کوئی شکوہ کر رہا تھا، مگر اس کا شکوہ ریجا کو دکھی کر گیا تھا۔ تم اپنی بہن کو غیروں کی سی فرصت میں رکھتے ہو، پر مجھے وہ میرا دوسرا حصہ لگتی ہیں۔ تم مجھے اپنا رکھتی، مجھ سے ہر بات کرتی، تو آج تمہارا وہ حصہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ اور امی، وہ اذیت کی آخری حدوں پر تھا۔ اس نے مزید کچھ بولا نہ گیا تو خاموش ہو گیا۔
ریجا اس کا دل اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ان 3 برسوں میں صرف اپنا غم نہیں سنبھالا تھا، بلکہ وہ تو مشال اور بلاج کے حصے کا غم بھی اپنے ہی دل میں لیے پھرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو غلطی ایمی سے اور مجھ سے ہوئی وہ تم سے نہ ہوتی؟ وہ سب کچھ ویسے ہی لکھا تھا بلاج، وہ سارے عذاب ہمارے حصے میں ویسے ہی لکھے تھے۔ خالہ کا اس دنیا سے جانا ویسے ہی لکھا تھا، وہ ہمارا نصیب تھا، ہمارا بد نصیب۔ وہ کہتے ہوئے بے آواز رو پڑی تھی۔ خاموشی میں وہ اس کا بے آواز رونا بھی سن سکتا تھا۔ بلاج کو اس کا رونا سخت برا لگا تھا۔ ناکام اور بے وقوف لوگ اپنا ہر کیا دھرا نصیب اور قسمت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ جو نہیں ہوتا۔ وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ریجا کو گہرا رنج پہنچا تھا۔ کوئی کیا مجھے ناکام اور بے وقوف ثابت کرے گا؟ میں تو خود کو گزشتہ 3 سالوں میں بے وقوف اور ناکام تسلیم کر چکی ہوں۔ بیگی آواز پر حتی الامکان قابو پاتے اس نے بڑے آرام سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ بلاج کے لیے اس کا اعتراف بے چینی کا باعث تھا۔ اس پر یہ خاموشی وہ سالوں سے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ کبھی بلاج یا مشال کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کیا کیا جھیل رہی تھی۔ اس کی ماں کی نازک مزاج زبان جی اس کی بہنوں کو خود سے بڑھ کر اہمیت دینے والی اور محبتوں کی حقدار کیا سے کیا بن گئی تھی، اور وہ اتنا کٹھور ہو گیا تھا کہ سمجھدار ہوتے ہوئے، سب جانتے بوجھتے ہوئے چاہ کر بھی اس کے لیے کوئی نرمی نہیں لا سکتا تھا۔ پہلو میں لیٹا وہ وجود جس کی مدھم سانسوں کی آواز وہ گہری خاموشی میں بھی سن سکتا تھا، بلاج کو اب بے چین کرنے لگا تھا، مگر وہ خود اس کو خود سے صدیوں کے فاصلے پر کر چکا تھا۔ گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سائیڈ میز سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھا لیا۔ اس نے پہلے کی طرح سگریٹ ہونٹوں میں دبائی۔ اسے مت جلانا بلاج۔ جیسے ہی لائٹر کا شعلہ جلایا وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ بلاج نے گہری سانس بھرتے لیمپ جلایا اور مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، تم اب تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے تھکے سے انداز میں بتایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ بے چینی نے دونوں کو جگائے رکھا تھا اور وہ اس کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ سوچ رہی ہوں مسلسل مجرم قرار دیے جانے کی جب سزا ختم ہوتی ہوگی تو وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ اس کی آواز بوجھل تھی، جذبات سے بالکل آڑی۔ بلاج کے دل پر مزید بوجھ پڑا۔ وہ شاید کبھی ایک دوسرے کا غم نہیں بانٹ سکتے تھے۔ تم کیوں نہیں سوئے؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس کے سوال پر وہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکلا۔ اس کا انداز بھی ریجا کی طرح بوجھل سا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بھی خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ بلاج خاموش رہا۔ الفاظ زبان پر آنے سے قاصر تھے۔ ریجا کو لگا جیسے اسے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ وہ مایوسی سے مسکرا دی۔ بلاج کی اس کی طرف پرچھ تھی، ورنہ اس کی زخمی مسکراہٹ پر اس کا دل دکھ جاتا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے جب ریجا نے اس کی آواز سنی۔ سوچ رہا ہوں جب زندگی بالشت بر فاصلے پر ہو تو زندگی کے احساس کا پیاسا شخص کیسے اسے نظر چراتا ہوگا۔ ریجا نے چونک کر اس کی پشت دیکھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ بلاج ہی تھا نا؟ اس نے بے قراری سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب باہر رکنا، اس کا سامنا کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ 3 سالوں سے اس نے اپنی بے اتنائی، بے رخی اور لاپرواہی کی مار مارتا آج اسے اپنے پہلو میں موجود پا کر جو کہہ گیا تھا، اس پر وہ اس کی طرف سے بری دھتکار کا مستحق تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ یہ ریجا کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ ریجا جو اس کو اپنا قتل بھی معاف کر سکتی تھی۔ سگریٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے لائٹر اٹھایا ہے کہ وہ بولنے لگی، تم پھر سے؟ گہری سانس بھرتے وہ اٹھ گیا تھا۔ اپنے اندر چلتے طوفانوں پر قابو پاتے اس نے بڑے تحمل سے کہا، میں اسے باہر لے کے جا رہا ہوں، تم سو جاؤ آرام سے۔ پر تمہیں سو جانا چاہیے بلاج، صبح بھی جلدی اٹھتے ہو۔ ریجا نے بے چینی اور فکر مندی سے کہا۔ بلاج کو اس کے صبر کو، اس کی محبت اور اس کے لگاؤ کو سراہنا چاہتا تھا۔ آج سیکنڈ ٹائم یونین میں فنکشن تھا۔ کمپیوٹر شاپ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ 1-2 پروجیکٹس کا کام رہتا ہے، جبکہ ان کی پیمنٹ میں لے چکا ہوں۔ باس کے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی مکمل کر لیتا ہوں، صبح پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اس نے معمول کے خلاف کافی لمبی تفصیل دی تھی۔ اس کی تسلی کے لیے بولنے کے ساتھ ساتھ اس نے لیپ ٹاپ بھی اٹھا لیا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کیا بن گیا تھا وہ شخص؟ ریجا اس بلاج سے انجان تھی، جانے وہ کیا چاہتا تھا، کیا سوچتا تھا۔ اس نے تھک کر تکیے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو کچھ دیر پہلے نیند اور تھکن سے بے حال تھا، نہ جانے اب کب تک جاگنے والا تھا۔ ایسے میں ریجا کا اسی کے بستر پر آرام سے سو جانا ناممکن تھا۔ اسے اس کے انتظار میں جاگتے رہنا تھا۔